आप लोग अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट करके रखिए प्लीज। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान के हमारे 4 अरकान कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ईमान बिल कदर पर बात करेंगे, जो ईमान का 5वां रुकन है। तो चलते हैं हम आज के एजेंडा की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर इन पॉइंट्स को कवर किया जाएगा और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज। इसके अंदर कदर के अक़ली दलाइल कि कदर क्या है और इसके मुतालिक गलत नज़रियात 2 हैं, कदरिया और जबरिया, और फिर एंड पर जो गलत तस्वुरात हैं उनका हल भी पेश किया जाएगा कदर से मुतालिक। सबसे पहले इसके अक़ली दलाइल ईमान बिल कदर के, उन पर हम रोशनी डालेंगे। सबसे बड़ी दलील, अक़ली दलील वो कुरान है, जो कि हम बारहा इसको रिपीट कर आए हैं। और सेकंड जो इसके अलावा एक और निशानी है कदर पर, जैसे आपको याद होगा ईमान बिल आखिरा के अंदर हमने जो अक़ली दलील, दूसरी बड़ी अक़ली दलील नफ्स लव्वामा थी। ईमान बिल आखिरा पर दूसरी बड़ी दलील नफ्स लव्वामा थी। तो इसके अंदर भी एक और निशानी है कुरान के अलावा, जिसके थ्रू हम कदर तक पहुँचते हैं। और वो बड़ी निशानी क्या है कि इंसान की बेबसी ईमान बिल कदर पर बहुत बड़ी दलील है। इंसान जहाँ बेबस होता है वहाँ पर उसे अपने से बुलंदतर हस्ती, बरतर हस्ती की अहमियत, कुदरत का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे ऊपर कंट्रोल किसी और पावर का है, किसी और ताकत का है। तो एक ऐसी कंडीशन जो कि हर इंसान पर आती है, और ऐसा टाइम जहाँ पर ऐसा वक्त आता है हर इंसान पर इस दुनिया की ज़िंदगी में कि जहाँ इंसान बेबस होता है, हेल्पलेस होता है, और उसके जो करीबी हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो उस टाइम पर वो भी उसकी मदद नहीं कर सकते। तो उसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह अल-वाक़िया के अंदर अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों से देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त तुम्हारी बनिस्बत हम उसके ज़्यादा करीब होते हैं, मगर तुमको नज़र नहीं आते। अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, तो अगर सच्चे हो तो इसे वापस तो लौटा कर दिखाओ। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो शख्स मर रहा हो और उसके करीबी रिश्तेदार उसके पास बैठे हों तो उसको उसकी जो रूह निकल रही है उसको वापस लौटा दें। कभी भी कोई मुर्दा वापस पलट कर ज़िंदगी में, यानी दुनिया में नहीं आया, ज़िंदा नहीं हुआ। यानी इस टाइम पर हर शख्स बेबस होता है, अपना करीबी जो रिश्तेदार है वो भी बेबस होता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है
اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر طاقت قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ قدر کے عقلی دلائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا عقلی دلیل موت ہے، بے بسی ہے انسان کی، کہ جہاں پر انسان ہیلپ لیس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا موت کے وقت۔ تو نیکسٹ میں ہم کرتے ہیں کہ جو قدر جو ہے اس کا میننگ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ظاہر ہے، اور پھر آگے ڈیٹیل میں اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ بھی ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدر ہے اس کا میننگ کیا ہے قدر کا۔ تو قدر اللہ کا علم قدیم ہے جو کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، یعنی تقدیر کا علم جو ہے وہ 4 چیزوں پر محیط ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو تمام امور کا علم ہے، تمام امور لکھے ہوئے ہیں، تمام امور اللہ کی چاہت سے سرزد ہوتے ہیں، اور تمام امور اللہ کی تخلیق شدہ ہیں، تمام امور اللہ کے خالق ہیں، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو اب ون بائی ون ہم ود ریفرنس دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس ہر امر کا علم ہے۔ تو انعام کی میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و ترس سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی سب کچھ روز ابد سے ازل سے ابد تک سب چیزیں ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہے اس پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، ہر امر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو علم ہے، اور دوسرے نمبر پر تمام امور جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ پھر نمبر 3، تمام امور اللہ کی چاہت سے سرزد ہوتے ہیں۔ ساری کائنات کے جو امور ہیں وہ مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو تقویر میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ تمام امور کے خالق ہیں۔ اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی، مطلب تمام مخلوقات اور ان کی صفات اور اعمال اللہ کے تخلیق شدہ ہیں۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جن پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، دل سے ان کو ماننا ہے اور ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے ایمان بالقدر کا، کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس کہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہیں تمام امور لکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی چاہت سے سرزد ہوتے ہیں، اور تمام امور اللہ تعالیٰ کے تخلیق شدہ ہیں۔ اب یہاں پر ہی بات قدر کے حوالے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ نیکسٹ میں ہم کریں گے کہ جو غلط تصورات قدر کے بارے میں، جو کہ عام طور پر مسلمان بھی اور کافر بھی یعنی ان نظریات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔
اور یہ غلط نظریات ہیں دونوں، جو کہ اسلام کے اندر بھی ہیں موجود اور غیر مسلموں کے اندر بھی۔ سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ قدریہ نظریہ ہے، قدریہ، اور دوسرا جبریہ ہے۔ جو قدریہ نظریہ رکھنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ہر معاملے میں کلی اختیار رکھتا ہے اور مجبور محض نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں مجبور نہیں ہے، یعنی انسان انڈیپینڈنٹ ہے اور خود ذمہ دار ہے، سب چیز کا رسپانسیبل ہے اور پوری قدرت طاقت رکھتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو جبریہ نظریہ رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں مجبور محض ہے اور کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی مجبور ہے، لاچار ہے، ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور پوری قوت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو ہے مادہ پرستانہ قومیں جو ہیں وہ یہ قدریہ نظریہ رکھتی ہیں، اور جبریہ نظریہ جو مذہبی قومیں ہیں وہ ان کی یہ سوچ ہے، وہ یہ جبریہ نظریہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں نظریات کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تقدیر کے حوالے سے، قدر کے حوالے سے یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ اور یہ جو ایویڈنس، یہ دونوں جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ ایویڈنس کہاں سے لے رہے ہیں؟ قرآن سے۔ قرآن کو اور قرآن کی آیات کو اپنے فیور میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آیات ہمارے فیور میں ہیں۔ جیسے جو قدریہ نظریہ رکھنے والے ہیں وہ ان آیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے فیور میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ مِنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا حکم لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ مطلب یہ کہ ہم خود مختار ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اور ہم خود مطلب اپنے ہاتھوں سے یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا اور ہم جو بھی کریں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے۔ ایک سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ان کا بھی یہی کہنا ہے، ان کا جو قدری ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ ہم خود مختار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں ہر چیز کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ مومن کی آیت نمبر 18 میں اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر شخص کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور نہ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی جو ہم نے کمائی کی ہوگی اچھا برا اسی کا ہمیں صلہ دیا جائے گا۔ ان کا یہ ایمان و یقین ہے۔ اور نیکسٹ جو جبریہ رکھنے والے ہیں نظریہ، ان کا کہنا ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لے کر آتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے فیور میں بیان کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ہم مجبور ہیں، تو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تو ہم مجبور ہیں۔ جیسے کہ زمین میں اللہ نے کہا کہ تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے، تو یہ اللہ نے لکھ دیا، تو ہم مجبور ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔
ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ تو ہم مجبور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ غلط نظریات ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں کہ ان کے فوائد و نقصانات، ان پر ہم نظر ڈال لی جائے. قدریہ نظریہ جو رکھتے ہیں ان کے فوائد ہیں کہ عمل پر آمادگی ہوتی ہے، کہ پریکٹیکلی دنیاوی لحاظ سے یہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی عمل پر پختہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ خود رسپانسیبل ہیں، خود ذمہ دار ہیں، اور اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور ان کا ایمان و یقین نہیں ہے، تقدیر پر کوئی ایمان نہیں ہے، قدر پر. نقصانات یہ ہیں کہ تکبر ان کے اندر آتا ہے، کہ جب ہر چیز میں خود کرتا ہوں تو ظاہر ہے تکبر آئے گا. اور نمبر 2، دہریت کی طرف میلان ہوگا، اور حتمی نتیجہ خدا پر ایمان کا انکار ہوگا، کہ میرے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، میں خود ذمہ دار ہوں، میں خود اپنے ہاتھ سے قسمت لکھ رہا ہوں. تو پھر اس کا اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اللہ سے اٹھ جاتا ہے. اور نمبر 3، نقصان کی صورت میں پریشانی، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کہ کیونکہ اللہ پر ایمان و یقین نہیں ہے، اس لیے تھوڑا بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ، تو بجائے یہ کہ اللہ کی طرف آنے کے پریشانی اور نقصان کی صورت میں یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ایسے لوگ. اب جو جبریہ نظریہ رکھنے والے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اللہ کی تقدیر کے آگے مجبور ہیں ہم، اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں یہ، بس یہ کہ ہم مجبور ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ نے لکھا ہے بس وہی ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے، پھر دہریت سے حفاظت اور خدا پر ایمان کا بچاؤ ہو جاتا ہے. ایمان تو تقریباً ان کا بچ جاتا ہے، کیونکہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ پر اللہ قادر مطلق ذات ہے، تو پھر یہ کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. پھر نقصان کی صورت میں بھی انہیں اطمینان قلب ہوتا ہے، کہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں یہ، کہ جو پریشانی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، وہی دور کرنے والا ہے. نقصانات کیا ہیں کہ عمل سے دوری، نہ ہی یہ دین میں آگے ہیں اور نہ ہی دنیا میں. اور یہ جو جبریہ نظریہ رکھنے والی قومیں جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، ان دونوں کو، یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ غلط ہیں نظریات. اور ان کے فوائد و نقصانات بھی ہم نے دیکھ لیے، کہ نقصان میں کون جا رہا ہے اور فائدہ میں کون جا رہا ہے. یہ دونوں اگر طویل لحاظ سے دیکھا جائے، آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ دونوں نظریات رکھنے والے لوگ آخرت میں فیل ہیں، ناکام ہیں. لیکن جو قدریہ کے مقابلے میں جو جبریہ ہیں وہ کم ناکام ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ پر ایمان تو ہے ان کا، اگر عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل سے دوری ہے، تو تقریباً اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، یہ ایمان و یقین تو ہے، یعنی وہ ہمیشہ کی جو ناکامی ہے اس سے یہ بچ گئی. لیکن ہے تو دونوں ناکام ہیں، دونوں ناکام ہیں. ابھی ہمیں مسئلے کا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، ابھی یہاں تک ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نظریات ہیں جن پر فوکس کیا جا رہا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کہ یہ جو نظریات رکھتے ہیں ان کے بارے میں سائنس جو ہے اس کا کیا کہنا ہے. اگر سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج کا دور جو ہے وہ سائنسی دور ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو سائنس ہے اس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا ہے سائنس کا. تو جو قدریہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جن کی سوچ ہے یہ کہ وہ خود اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں اور تقدیر پر کوئی ایمان و یقین نہیں ہے، اور اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہیں یہ جو ہے یہ قدریہ نظریہ رکھتی ہیں. اور سائنس کے حوالے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ
جو قدریہ نظریہ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے سائنس کے میدان میں، لیکن ابھی بھی ہمارا جو مسئلے کی سنگینی ہے اور مسئلے کا حل جو ہمیں تقدیر کے حوالے سے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا مسئلہ ابھی بھی پھنسا پڑا ہے۔ اگر جبریہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو نظریہ رکھتے ہیں وہ مسلمان قومیں ہیں جو جبریہ نظریہ رکھتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں تقدیر کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ تو اب یہ جو دونوں نظریات ہیں، جو قدریہ ہیں اور جبریہ ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، ڈیٹیل پلان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کہ لوح محفوظ میں درج ہے، جس کے مطابق کائنات کی ہر نئی چیز تخلیق ہو رہی ہے اور چل رہی ہے۔ تو یہ انسان اپنے جو ناقص اور انکمپلیٹ جو علم ہے اور جو مسٹیک سے بھرا ہوا ہے، تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے اللہ کے پلان کو، جو کہ کمپلیٹ پلان ہے، جو کہ مخلوقات کے لیے تجویز کیا گیا ہے، کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو چلانے کے لیے۔ تو ناقص علم والا شخص اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر دونوں نظریات میں سے ایک نظریہ اپنا لے گا، یا قدریہ بن جائے گا اور یا پھر جبریہ بن جائے گا۔ تو یہ دونوں نظریات، قدریہ اور جبریہ، یہ دونوں غلط ہیں۔ یا قدریہ بنے گا تو پھر یہ کہ خود مختار ہوگا، اس کا تقدیر پر کوئی ایمان و یقین نہیں ہوگا۔ اگر جبریہ ہوگا تو پھر یہ کہ مجبور، ہر چیز میں اپنے آپ کو مجبور سمجھے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس وہی ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اختیار دیا اور کچھ میں اختیار نہیں دیا، اور کن میں اختیار دیا کن میں اختیار نہیں دیا اس کا بھی پورا علم اللہ کو ہی حاصل ہے۔ تو یہاں تک تو ہمارا مطلب ہمیں کچھ کلیئر نہیں ہوا ابھی یہاں تک۔ تو حدیث کے اندر بھی اس کے اندر ممانعت ہے، جو تقدیر کا مسئلہ ہے اس پر سوچنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ آپس میں اس مسئلہ میں بحث کر رہے تھے، کس میں؟ تقدیر کے مسئلہ پر۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ باتیں سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا انہی چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اسی لیے تمہیں بھیجا گیا ہوں؟ ایسی ہی باتوں سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس مسئلے میں جھگڑا نہ کرو۔ ظاہر ہے اگر اس مسئلے میں جھگڑا کیا جائے گا تقدیر کے تو دونوں نظریات میں سے ایک نظریے کو ضرور اپنائے گا انسان، اور دونوں نظریات غلط ہیں، قدریہ اور جبریہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تقدیر کے بارے میں گفتگو کرے گا اس سے تو قیامت کے دن سوال ہوگا، مگر جو شخص خاموش رہے گا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر بھی ممانعت بیان کی گئی ہے، اس مسئلے کو پر سوچنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اب ہمیں تو مسئلے کا حل چاہیے تقدیر کے حوالے سے، کہ ہم کون سا نظریہ اپنائیں، کیا ہم قدریہ اپنائیں یا جبریہ، یا پھر درمیان کی صورت اختیار کی جائے، دونوں کے بین بین رہا جائے۔ تو اب نیکسٹ میں ہمیں جو مسئلے کا حل ہے، تقدیر سے ریلیٹڈ مسئلے کا حل، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اب جو مسئلے کا حل ہے وہ کیا ہے، سولوشن، وہ ہم پیش کیا جائے گا، اور اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ان اشعار میں یوں بیان فرمایا ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اب یہ شعر اس نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا تقدیر کا، کہ تقدیر کے جو پابند ہیں، جو پابندی ہے وہ نباتات و جمادات یعنی پودے اور جانوروں کے لیے تقدیر کی پابندی، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جو مومن ہے وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکامات ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے، اس شعر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکامات ہیں، ایک احکامات تقدیر ہیں اور دوسرا احکامات شریعت ہے۔ تقدیر کا فیصلہ ہو یا اللہ کی نازل کردہ شریعت کا فیصلہ ہو، دونوں اللہ کے فیصلے ہیں، دونوں اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہم مکلف شریعت ہیں، مکلف تقدیر نہیں ہیں۔ ہم مکلف شریعت ہیں، مکلف تقدیر نہیں ہیں۔ ان پوائنٹس پر فوکس کیا جائے، ان کو سمجھا جائے کہ ہم مکلف شریعت ہیں اور مکلف تقدیر نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں شریعت کا علم دیا گیا ہے، تقدیر کا علم نہیں دیا گیا، اس لیے ہمیں فالو جو کرنا ہے وہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اور اس کا مزید یہ مطلب ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ ان سے ٹکرا جاؤ تو ٹکرا جاؤ۔ اب علامہ اقبال کے جو یہ شعر ہے، اس سے ہمیں یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں جو ابھی میں بیان کر رہی ہوں آپ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکامات ہیں، احکامات تقدیر ہیں اور احکامات شریعت ہیں، اور ہم مکلف احکامات تقدیر ہیں، احکامات شریعت ہیں، کیونکہ ہمیں شریعت کا علم دیا گیا ہے، ہمیں تقدیر کا علم نہیں دیا گیا۔ لیکن جب شریعت کا حکم، تقدیر کا حکم شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو ہم نے تقدیر کے خلاف فائٹ کرنی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے کسی جگہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس آگ سے یہ نقصان ہوگا یا گھر جل جائے گا یا بلڈنگ جل جائے گی، تو ہمیں جہاں تک پوری کوشش کیا کرنی ہے، ہم نے اس کے خلاف فائٹ کرنی ہے، تقدیر کے خلاف فائٹ کرنی ہے، چاہے لکھا ہوا ہے وہ نقصان ہوگا، لیکن ہم نے جہاں تک ایفرٹ لگا سکتے ہیں لگائیں، کوشش کریں کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ پھر اسی طرح اگر جو بیٹا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی 10 سال سے بڑی عمر کا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن حکم تقدیر کیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا تو آپ نے تقدیر کے خلاف فائٹ کرنی ہے، آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ شریعت میں ہمیں کا علم دیا گیا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، کیونکہ ہمیں شریعت کا علم دیا گیا ہے۔ اور جہاں حکم تقدیر شریعت کے مطابق ہو جائیں گے تو وہاں پر ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل موت کے ٹائم پر اللہ نے شخص کا ٹائم لکھا ہوا موت کا مقرر ہے، اور موت کا ٹائم لکھا ہوا ہے، وہ کوئی شخص مر جاتا ہے، تو ہم نے اس کو یہاں پر ہم تقدیر کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ شریعت میں اگر دیکھا جائے تو اس پر کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی تقدیر ایسی تھی اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ مطلب یہ کہ تقدیر کے معاملات اللہ کے طے کیے ہیں، اگر شریعت کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو تقدیر سے بھی لڑنا ہے، اس کی مشیت کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ کہ اگر اللہ ہی حکم دے رہا ہے، اگر تقدیر میں اگر لکھا بھی ہوا ہے پھر بھی اللہ فائٹ کا حکم دے رہا ہے، فائٹ کرنا۔ پھر اس طرح باطل نظام ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کے حکم ہے کہ نظام ایسا ہی رہے گا، باطل کافر ہی آپ پر غالب رہیں گے، تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ ہم نے پوری ایفرٹ لگانی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے اس باطل نظام کو گرانا ہے، ہم نے شریعت کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں شریعت کا علم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ تقدیر ہمیں ضرور پابند کر کے رہے گی، تقدیر ہمیں ضرور پابند کر کے رہے گی اور غالب ہو کر رہے گی تقدیر، لیکن اس بنیاد پر ہمیں بے عملی نہیں کرنی چاہیے کہ تقدیر غالب ہو کر رہے گی یا جو لکھا ہوا وہی ہوگا تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ جیسے رزق حلال تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے فکس کیا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے لکھا ہوا ہے رزق،
کہ اتنا اس کو ملنا ہے، اتنا اس کو ملنا ہے، وہ رزق جو کا معاملہ لکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہم ایفرٹ نہ کریں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ اللہ تو پرندوں کو بھی گھونسلے میں، رزق جو ہے وہ پرندوں کو بھی گھونسلے میں نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ لگاتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس جو ہیں ان پر فوکس کیا جائے اور ان کو مائنڈ میں رکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تقدیر کے حوالے سے، کہ ہم مکلف شریعت ہیں، مکلف تقدیر نہیں، کیونکہ شریعت کا علم ہمیں دیا گیا تقدیر کا نہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کے حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، جن معاملات میں اللہ کا حکم شریعت کے حکم تقدیر سے ٹکراتا ہو وہاں ہمیں تقدیر کے خلاف لڑنا ہے۔ جیسے یہ اگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں بے شمار، اگر کوئی مرنے والا مر رہا ہے تو ہم نے یہ نہیں کہ اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے، چاہے اس کا ٹائم مقرر ہے اور اس نے جانا ہے دنیا سے، لیکن اس کے خلاف کرنے کا تقدیر کے ہم اس کو جہاں تک ہو سکے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کو بچانا ہے اس چیز سے کہ وہ جہاں تک ہو سکے بچ جائے۔ اور جن میں حکم تقدیر حکم شریعت کے مطابق ہوں وہاں ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، بازو کٹ جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسا، ہم نے پھر ایکسیپٹ کر لینا ہے، اس کے مطابق ہو جانا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر فوکس کرنا ہے وہ کہ اللہ کی تقدیر میں تو بند کرتے رہے گی، لیکن اس بنیاد پر بے عملی نہیں اپنانی۔ اللہ کی تقدیر تو غالب ہو کر رہے گی۔ جو ہم نے پچھلے 4 پوائنٹس دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر امر کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ہر امر لکھا ہوا ہے، ہر امر پر اللہ کو کی چاہت سے سرزد ہوتا ہے، ہر امر اللہ کی چاہت سے سرزد ہوتا ہے، اور تمام امور جو ہیں وہ اللہ کے تخلیق شدہ ہیں، ان چاروں پر ایمان لے کر آنا ہے ہمیں دل کے ساتھ۔ یہاں پر تو ہمارا یہ مسئلہ جو تقدیر سے ریلیٹڈ ہے اس کو علامہ اقبال نے بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا، ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا یہاں تک کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے حل کر دیا ہمارا، الحمدللہ۔ تو جو نیکسٹ ہے وہ قرآن سے بھی ہم لے لیتے ہیں، اس مسئلے کا جو حل ہے وہ قرآن سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو یہ 2 مقامات ہیں جہاں پر ہمیں مسئلے کا حل نظر آئے گا، ہمیں مسئلے کا تقدیر کے مسئلے کا حل ہمیں مل جائے گا، اور یہ 2 مقامات ہیں اور اس میں 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ حضرت خضر کا ہے اور دوسرا حضرت موسیٰ کا۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ آیات ہیں سورہ کہف کی 65 سے 76 تک آیات ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس کا صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے اس کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیے تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اب یہاں پر جو حضرت خضر علیہ السلام تھے نا وہ مکلف قدر تھے، قضاء و قدر تھے، تقدیر کا علم ان کو دیا گیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر خضر علیہ السلام اپنے جو ان کو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق وہ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا قدر کا، تقدیر کا، وہ اس کے مطابق کر رہے تھے۔ کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مکلف حکم شریعت تھے، شریعت میں اگر آپ ایسا کوئی کر رہا ہو تو کیا آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ لیکن وہ تو ہمیں حکم ہے، شریعت کے اندر تو حکم ہے کہ جو برائی کا کام ہے اس سے روکو، جو غلط کام کر رہا ہے اس سے روکو۔ تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیے۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیے تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اب وہ بچہ آیا سامنے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت میں تو یہی حکم ہے کہ جب وہ ناحق کی جان کوئی لے رہا ہے تو آپ کیا ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ وہ دونوں اپنے علم کے مطابق کر رہے تھے جو ان کو علم دیا گیا تھا۔ آپ نے اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ کو مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً اب تو میری طرف سے آپ حد عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب یہ جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا، دونوں واقعات خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، عملی نمونہ، وہ کون ہے؟ کیا حضرت خضر ہیں جو مکلف قضاء و قدر پر مامور تھے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں جو حکم شریعت یعنی شریعت کا علم انہیں دیا گیا تھا اور مکلف حکم شریعت ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ تو ہمارے لیے یہاں پر رول ماڈل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، خضر علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا اور ہمارے پاس بھی شریعت کا علم ہے، تقدیر کا علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا۔
رول ماڈل ہمارے لیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور قرآن کا ایک اور مقام جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں. اچھا سوری، اس واقعے کے اندر انہوں نے اس کی موسیٰ علیہ السلام نے وہ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات سے جو ہوئے تو اس کی حکمت پھر بتائی کہ میں نے اس کو بچے کو کیوں مار ڈالا، کیونکہ وہ بڑے ہو کر والدین کا نافرمان اس نے بننا تھا، اس لیے اس کو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر ڈالا. اور پھر جو کشتی میں شگاف کیا وہ کس وجہ سے کیا، کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتیوں کو لوٹ لیتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے شروع میں ہی شگاف ڈال دیا تاکہ اس بادشاہ کے اس ظلم سے یہ کشتی بچ جائے. اور ایک اور واقعہ ہے قرآن کے اندر، ایک اور مقام ہے جہاں سے ہمیں اس مسئلے کا حل ملے گا کہ ہم نے مکلف تقدیر حکم شریعت ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ ہے. اب سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک ہی دروازے سے، یعنی وہ مصر جب جا رہے تھے تو ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اللہ یہ کہ ان کو یہ تقدیر کا علم دیا گیا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام انہوں نے شریعت کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تقدیر کے ساتھ انہوں نے تدبیر سے کام لیا. ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں 67 اور 68. اور پھر کہا کہ میرے فرزندوں دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا. وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی ناواقف ہیں. کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ ہے، سبق مل رہا ہے کہ انہوں نے جو بیٹے تھے ان کے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر ہمیں نظر آ رہی تھی، ان کو بھی تقدیر نظر آ رہی تھی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ، یا تو ان کو نظر کا خدشہ تھا کہ نظر کا، یا پھر وہ یعنی کوئی ان پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ سارے سب لڑکے تھے، بیٹے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے تدبیر سے کام لیا کہ ان کو کہا کہ متفرق دروازوں سے آپ داخل ہونا. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جیسے ہی حکم تقدیر شریعت سے ٹکرا جائے تو ہم نے فائٹ کرنی ہے. ہم نے، کیونکہ ہم مکلف شریعت ہیں، مکلف تقدیر نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری ہے، لا علاج ہے، ڈاکٹر نے اس کو یعنی اس بیماری کو لا علاج کہہ دیا، تو ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ تقدیر کے حوالے کہ بس لکھا ہوا ہے یہ تو مرنے کا ٹائم مر جائے گا. تو لیکن ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ شریعت کا حکم دیکھتے ہوئے کہ اس کو بچانا ہے ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم سے. تو ہمارا جو مسئلے کا حل ہے وہ الحمدللہ ہمیں مل گیا کہ ہم جو شریعت کے حکم کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور ایک اور ایگزامپل جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو چینج کر سکتا ہے. ایمان تو ہمیں رکھنا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ تمام امور لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی چاہت سے ہوتے ہیں، اور کامل قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو تمام امور پر.
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو مرد مومن ہے اس کو اس کے ارادے کو مرد مومن کے ارادے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیر بنا دیتا ہے. مرد مومن کے ارادے کو اللہ تعالیٰ تقدیر بنا دیتا ہے. علامہ اقبال کے یہ اشعار ہیں کہ کس طرح مرد مومن اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ تقدیر کا قلم اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. آپ خود اپنی تقدیر لکھیں گے اپنے ہاتھ میں. شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. اب پیروی کیا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں کہ پیروی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اور ان کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا. اور جو بڑی سنتیں ہیں ان کی، چھوٹی سنتیں بھی ہیں لیکن جو بڑی سنتیں ہیں جو کہ ان کا مشن تھا، جو کہ ان کا مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا، کر کے دکھایا. یہ ان کا مشن تھا. اور پیروی کیا کس چیز میں کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنا ہے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے، یعنی اپنا جان مال وقت جب سب اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگا دینا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے کہ امہات المومنین، ان کی پیروی کی جائے. تو ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر جب انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، سب کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو تقدیر کا قلم ہے وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تقدیر کو چینج کرنے پر قادر ہے، چینج بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود سورہ رعد میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا کے حوالے سے کہ دعا جو ہے وہ اس سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. دعا کے اندر کیا ہوا ہے کہ آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کا قلم آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. پھر آپ اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھتے ہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا دوسرا شعر جو اس حوالے سے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے کہ جب مرد مومن اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیتا ہے کہ اس کی سوچ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ شرف بخشتے ہیں کہ اس کے ارادے کو تقدیر بنا دیا جاتا ہے. اور اس کی جو اگزامپل ہے وہ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب جو ہیں، وہ اس کی مثال ہے. اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر قرآن کی آیات بھی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہوا. مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرما لی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا. دیکھا لوگ
متفکر بیٹھے ہوئے کنکریاں اٹھا اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا بیویوں کے معاملہ میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، سارے ملائکہ جبرائیل میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اور ابو بکر اور سب اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرما دے گا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئی، یعنی 4-5 میں جیسا انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، ملائکہ جبرائیل میکائیل یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر اور اہل ایمان سب آپ کے ساتھ ہیں، تو سیم یہ آیات نازل ہوں ان کے بارے میں۔ تو ابو جو یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب، ان کا آپ کردار دیکھیں کہ یہ کہنے ان کا کیا کہنا آخرت کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے کہ اگر میں صاحب عراق میں بھی ہوا تو بڑی بات ہو، یعنی اپنے دین کا سب کچھ لگا دینے کے باوجود ہم تو بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں، اور تقدیر کا قلم اس لیے تو ان کے ہاتھ میں تھما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، کچھ کر کے دکھایا۔ ان کا حضرت عمر پھر اس کے علاوہ یہ جو ہیں امہات المومنین ان کا بھی بہت مقام ہے، مقام اور مرتبہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی حضرت فاطمہ۔ تو ایسے ہی تو نہیں، ان کو دنیا میں جو صحابہ تھے ان کو اور صحابیات رضی اللہ کا خطاب جو ان کو اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جو عام شخص ہے اللہ کی نافرمانیوں میں اس کا ٹائم سارا گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ ٹائٹل کیوں ملے کہ انہوں نے جنت کی قیمت ادا کر دی، انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں، تمام کوششیں وہ اللہ کے لیے، جان مال وقت سب اللہ کے لیے لگا دی، سب۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ان کی اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد دنیا میں بھی فرمائی، جو صحابہ یہ غزوات ہوتے تھے تو اس میں فرشتوں کے تھرو مدد فرمائی، تو ایسے تو نہیں مقام اور مرتبہ ہے، اور ایسے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مرد مومن کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم ہے، وہ جب چاہے اس کو چینج کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہر انسان کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ مقامات جیسے ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہم نماز میں ہر وقت ہی ہر رکعت میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہتے ہیں، لیکن ہمارا وہاں پر اگر دھیان نہیں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام یافتہ لوگ ان میں ہمارا شمار کر، انعام یافتہ لوگ جس میں 4 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل کرم ہوا، وہ انبیاء تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو 3 کیٹیگریز ہیں جس میں صدیقین، شہداء اور صالحین نیک لوگ آتے ہیں، تو وہاں اس مقام و مرتبے تک ہر کوئی انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر کوئی صدیق، حضرت سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر صدیق، ان کا صدیقین، شہداء، صالحین، نیکار لوگوں میں، یعنی یہ تو انعام یافتہ لوگوں میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور ان کے طریقوں پر چلا جائے، اور ان کا جو مشن تھا پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اس کے لیے اپنا جان مال وقت سب لگایا جائے، سب صلاحیتیں لگائی جائیں۔
تو تبھی اللہ کی طرف سے یہ ہے نا کہ تقدیر کا قلم آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور پھر آپ اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھیں گے. اور اللہ کو یہ قدرت طاقت ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرما رہے کہ اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو مٹا دینے پر قادر ہے. اور دوسری چیز دعا ہے. دعا سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے, لکھا ہوا آپ کو بدل جاتا ہے. ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو آپ کے سوال جواب ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن طیباتی. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز مائکرو فون کو انمیوٹ ریز ہینڈ کریں گے آپ, پھر مائکرو فون کو انمیوٹ کریں گے جب آپ کا نام بلایا جائے, اور پلیز آسک یور کوشچن. لگتا ہے آپ نے قدر کا مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. زبیدہ علی, yes please unmute your microphone and you may ask the question. السلام علیکم. مجھے یہ جو آخری آپ نے حدیث آپ بتا رہی تھی ایک, وہ تھوڑی سی مس ہو گئی ایکچولی, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کچھ ذکر آ رہا تھا, تو وہ پوری میں صحیح سے نوٹ نہیں کر پائی. جو وہ نوٹ آپ کو مل جائے گی, وہ سمجھ نہیں کہ اس کا اس سے کیا ریلیشن ہے. آپ کو وہ حدیث چاہیے, ریفرنس چاہیے؟ حدیث تو مجھے بعد میں مل جائے گی, لیکن اس سے اس کا ریلیشن کیا بن رہا ہے وہ میں سمجھنا چاہ رہی تھی. وہ ریلیشن کیا بن رہا ہے, یہ جو ابھی آپ کو سمجھایا نا, مرد مومن جو ہے اس کا ارادہ تقدیر بن جاتا ہے. مرد مومن کا ارادہ تقدیر بن جاتا ہے, اور اس کی مثال, روشن مثال حضرت عمر ہے. حضرت عمر, اور پھر حدیث کا حوالہ میں نے دیا, مسلم کی حدیث ہے جس میں کہ انہوں نے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی گئی, اور انہوں نے کہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ جو تھے نا, انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, مطلب اگر آپ نے تائید میں پھر نا سورۃ تحریم کی آیات آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر 4-5 آیات ہیں, یہ 2 جن کے اندر پھر آپ کو اس کا جو ہے جواب مل جائے گا کہ حضرت عمر نے جو باتیں کی تھی وہی قرآن پھر اسی ٹائم نازل ہوا, اور وہی جو انہی کی زبان سے وہ جو ہم نے کہا تھا, تو سیم وہی آیات نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ مومن کو, مرد مومن کی یہ شان ہے کہ وہ تقدیر کو, اس کا ارادہ تقدیر بن جاتا ہے, اللہ وہ لکھ لیتا ہے. ٹھیک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جزاک اللہ. ٹھیک. جی امرین خان, آپ مائکرو فون انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوز کیجیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر اور شریعت میں دعا کا کیا عمل ہے؟ ایکچولی میری فیملی میں ہے ایک ایسے ممبر جن کے اولاد نہیں ہیں. جی. انہوں نے علاج بھی بہت کروایا لیکن اب وہ نا امید ہو گئے ہیں. تو اس میں ہم تقدیر اور شریعت میں دعا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دعا سے, وہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. جی دعائیں بھی وہ بہت کرتے ہیں, لیکن جیسے ایک اب انسان کے اندر سیڈنس آ جاتی ہے, لیکن نا اب امید ہونے لگ جاتا ہے. جی ایک مقام اور مرتبہ ہے نا, اس کا بھی ہم اگر دعائیں کرتے رہیں, لیکن آپ سب سے پہلی چیز جو آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے کیا بولتے ہیں اسے, رزق حلال جو ہے نا, رزق حلال اور رزق حرام. اگر آپ
سب کچھ کریں, دعائیں بھی کریں, نمازیں پڑھیں, نفلیں پڑھیں, صدقات دیں, لیکن آپ کی کمائی جس سے آپ کھا پی رہے ہیں, پہن اوڑھ رہے ہیں, وہ حرام کی ہے, تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی, اگر انہی چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے مد نظر, ایکچولی کیونکہ کافی لمبا عرصہ ہو گیا وہ ماشاءاللہ سے نماز بھی پڑھتی ہیں, دعائیں بھی کرتی ہیں, اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ جیسے ڈاکٹر کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح کے اسباب بن جاتے ہیں کہ ان کا وہ کوئی بھی پروسیجر پورا نہیں ہو پاتا. اب جی, دعائیں تو ان کے ساتھ بہت ہیں, لیکن اس میں ہم کس طرح سے ان کی اپریسیشن کر سکیں گے یا کس طرح سے ان کی مدد کر یقین سکیں گے؟ ہونا چاہیے قبولیت کا. جب ہم دعا کریں نا تو اس سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ فاتحہ اور درود شریف دعا کے شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی, یہ دعا ہماری قبولیت کا باعث بنتی ہے. اور دعا کے شرائط ہیں, آداب ہیں, کس ٹائم پہ کن حالات میں اور اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے, وہ تو ایک پوری وہ ہے نا, کیا بولتے ہیں, بک ہے. وہ اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی, کیا جاتا ہے کبھی, جس میں آپ کو کمپلیٹلی پتہ چل جائے گا دعا سے تقدیر کا بدلنا کس طرح بدلتی ہے تقدیر, اور اس کے لیے کیا اوقات ہیں, کیا شرائط ہیں. تو یہ کہ ہماری علمی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں, تو بس اتنے عرصے تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک, وہی بات میں یہاں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. امرین, آپ نے جو سوال پوچھا اس کا ایک اور چیز اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل تو دیتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے ہماری دعا اس شکل میں قبول ہو جس شکل میں ہم چاہ رہے ہیں. اس کی 3-4 شکلیں ہیں, آپ جانتی ہوں گی. اس کی 3-4 فارمز ہیں دعا کی قبولیت کے. یا تو آپ سے کوئی بلا آپ سے ٹل دی جاتی ہے, یا آپ کو بہتر اس سے کوئی چیز دی جاتی ہے, یا وہ آخرت میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ثابت ہوگی درجات کا. پہلی بات. دوسری بات یہ, اگر جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پروسیجر شروع ہو, کوئی پروسیس شروع ہو, تو وہ ہو نہیں پاتا, تو اس کی وجہ سے میرے دماغ میں کوئی 1-2 آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ مجھے پرائیویٹلی واٹس ایپ پہ میسج کریں تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. وہی ہے. Anybody else with a question? عائشہ نوید, آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کریں اور سوال پوچھیں. آپ کو اپنا مائکروفون انمیوٹ کرنا پڑے گا. السلام علیکم میم, میرا کویشچن ہے کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, اور کیونکہ انسان پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں ضعف رکھا ہوا ہے, کمزور ہے وہ, اور اس میں یہ چیز شاید میری دعا قبول ہوگی. عائشہ, آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی, ایک بار مائکروفون کو میوٹ اور انمیوٹ کیجیے پلیز. اب انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم میم, میرا کویشچن ہے کہ اگر جیسے انسان کسی چیز کی اللہ تعالیٰ سے خواہش کر رہا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اس کے لیے, لیکن اس کے اندر تھوڑے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی, لیکن وہ بہت اچھی دعا ہے آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی, لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اور کیونکہ انسان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ضعف رکھا ہوا ہے کہ وہ کمزور ہے پیدائشی طور پہ ہی, تو جب یہ وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, اور پھر یہ وسوسے انسان کو اس قدر گھیر لیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوں جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اور یہ چیز مینٹلی طور پہ انسان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے, اور مجھے نا پرسنلی یہ چیز ہوتی ہے, اور پھر نہ نماز میں اس طرح مطلب خشوع نہیں رہتا. تو کیا یہ والی چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں؟ آپ نے جو ہے نا مایوس نہیں ہونے,
دعا کرتے رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا. مایوسی کا جو اور وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں تو ایک اتنے عرصہ سے دعا کر رہی ہوں تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن اس کی بھی شرائط ہیں کہ دعا یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کا نعم البدل دے دیا جاتا ہے یا پھر کوئی مصیبت پریشانی ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے. اصل میں انسان جلد باز ہے نا, اور وہ یہ چیزیں دیکھتا نہیں. میری چیزیں بعض ایسی وہ ہوتے ہیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں کہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچنا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, کم اللہ کی طرف سے, جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے یا پھر اس سے کم اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دے دیتا ہے کہ, لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہی تھی جو میں نے کی تھی تو اس کے عوض اور اس کا بدلہ ہی مجھے ملا. لیکن جلد باز ہے انسان اور اسی وقت چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے. جلد بازی نہیں کرنی ہے اور حمل صبر کے ساتھ, اور دعا اللہ تعالیٰ سے آپ کرتے رہیں. اور یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا کیا, لیکن آپ ایمان و یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اور تو میم کیا یہ وسوسے انسان کو شرک میں تو نہیں لے جاتے کہ مطلب ایک ہم اتنی بڑی ذات سے مانگ رہے ہیں جو ہر چیز ہمیں نواز سکتا ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور پھر دل میں یہ بے چینی ہونا, تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارا عمل ناپسند نہیں ہوگا کہ ہم اس سے دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر ہمارے اندر یہ وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور کیونکہ ایسے اگر ہم ایک انسان سے کوئی ہمیں کام ہو اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ وہ ہمارا یہ کام کرے گا لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہو, تو جب اس انسان کو پتا چلے کہ یہ میرے بارے میں اس طرح کے گمان رکھتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس طرح کا کام اس کا کروں گا یا نہیں, حالانکہ اس انسان کے پاس پوری اتھارٹی ہو کہ وہ ہمارا کام کر سکتا ہے, تو یہ چیز اس انسان کو بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے, وہ اسے غصہ آ سکتا ہے ہم پہ. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے غصہ نہیں آئے گا, وہ جلال میں نہیں آئیں گے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور پھر اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ پتہ نہیں میں اسے نوازتا ہوں کہ نہیں نوازتا. مجھے یہ خوف آتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہوئے اگر یہ وسوسے میرے دل میں آ رہے ہیں نا تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کہ کہیں میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے وسوسے آ رہے ہیں, اور تعوذ پڑھتی رہیں. شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے دل میں اللہ کے ساتھ یہ چیز, میں اگر اللہ سے مانگ بھی رہی ہوں تو میرا ضعف ہے, میری کمزوری ہے, یا پھر میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور اس چیز کو جب آپ کا جو آپ کا خالی ذہن ہوتا ہے نا وہ شیطان کی معاشرہ ہوتی ہے, شیطان کی جگہ ہوتی ہے. اپنے ذہن کو خالی نہ ان مسئلوں سے دور رکھا جائے. آپ علمی محفلوں میں اور علم زیادہ سے زیادہ دین کا اور قرآن کے ساتھ لگاؤ. قرآن کو وہاں سے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ملیں گے قرآن سے. اور اصل میں ہماری نا زیادہ ٹائم ہمارا فراغت کا ہوتا ہے, جو ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کن چیزوں میں فراغت کو گزارا جائے. تو وسوسے شیطان ڈالتا ہے کئی قسم کی, ایسا ہے ویسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو دعا ہم کر بھی رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا ایمان و یقین نہیں ہے اللہ کے ساتھ بھی. تو شرک تو نہیں ہوگا, یہ شرک نہیں ہوگا, لیکن اس سے اوائڈ کرنا ضروری ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہی ارشاد فرماتا ہے جب بھی وسوسہ آئے تو پناہ مانگو, یعنی تعوذ پڑھو. طیبہ آپ شکریہ ایڈ کر سکتے ہیں؟ جی جی عائشہ, آپ کے جو سوال سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے اس حد کے وسوسے آنا دل میں, کیا یہ گناہ ہے کہ نہیں, اس کا جواب آپ کو سورہ الناس میں مل جائے گا کہ ہم خناس سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو کوئی اور ہستی ہے یا بینگ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو ہمارے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے اور ان وسوسوں کا آنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہ دے. پہلی بات. دوسری بات, صحابہ کرام ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ
ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے خیال ہمارے دماغ میں آتے ہیں جو ہم اللہ کے رسول کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں خناس ضرور آتا ہے اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے. آپ کس چیز کی مکلف ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان وسواس کے جواب میں آپ کیا کرتی ہیں. اگر آپ دعا کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر تب آپ گناہ کی مرتکب ہوں گی. اگر آپ کرتی رہتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی رہتی ہیں، جیسے طیبہ آپی نے فرمایا کہ آپ تعوذ پڑھتی رہتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرتی رہتی ہیں، اور پھر بھی ان وسواس کے باوجود دعا کرتی رہتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کریں گے. جی اور ایک الحمدللہ میم، میں دعا مسلسل کرتی رہتی ہوں، دعا کرنا نہیں چھوڑتی. اور چھوٹی سی بات جو میں نے آپ نے اسٹارٹنگ میں کہی تھی اس سے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو دعا آپ مانگ رہی ہیں، جو پرٹیکولر دعا ہے، وہ دین اور دنیا کے لحاظ سے اچھی ہے. اللہ جو ہے اللہم عالم الغیب والشہادہ، ہم صبح سے شام کے اذکار میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کے علم بھی رکھتے ہیں اور جو شواہد ہیں ان کا علم بھی رکھتے ہیں. کئی بار ہوتا ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے، دیکھیں ہمارا علم جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دین کے لحاظ سے ایک بہت اچھی دعا مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو مال دے تاکہ میں لوگوں پر خرچ کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں. ہوتا ہے نا، لوگ ایسی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو بہتر جانتے ہیں کہ جب اس کے پاس مال آئے گا تو یہ مجھے بھول جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا نہیں سنتا. اسی طرح آپ دعا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی عورت دعا کرتی ہے، یا اللہ یہ نیک مرد ہے، یا کوئی نیک مرد عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ نیک عورت ہے، میں اس کے ساتھ میرا نکاح کر دوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، جی اس کا جواب آپ کو استخارہ کی دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی مل جائے گا کہ یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر. ٹھیک ہے، اچھا، آپ دعا کرتے ہیں. ایک واقعہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ مطلب بہت غریب تھا، مال بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں، مجھے مالدار کر دے اللہ تعالیٰ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی حالت میں ٹھیک ہو. لیکن اس نے اصرار کیا، بہت بار بار کہہ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کر دی. تو اب وہ مطلب اتنا امیر ہو گیا، یعنی اس کا بکریاں چراتا تھا وہ شخص، تو اس کا بکریوں کا بڑا باڑا ہو گیا اور بڑا امیر ہو گیا. اس نے مدینہ چھوڑ دیا، دوسری جگہ چلا گیا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجتے ہیں اس کے پاس کہ زکوٰۃ دو. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمائندہ تھا، جو بھیجا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس، تو اس نے جھٹلا دیا. اس نے بس بات آگے پیچھے کر دی اور زکوٰۃ نہ دی. پھر اسے کافی عرصہ گزر گیا اور اسے پھر خیال آیا کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس کو بھیجا تھا، تو میں نے کیا کیا. اب اس کو وہ خود کیا مدینہ کیا اور اس نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ میں دوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران دنیا سے چلے گئے تھے. تو ابو بکر کا زمانہ تھا، تو ابو بکر سے اس نے سارا واقعہ بیان کیا، کہنے لگا یہ زکوٰۃ ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو جس نے جھٹلایا تو میں تو نہیں دیتا ہوں زکوٰۃ. تو اس طرح یہ کہ چاروں خلفاء کا زمانہ آیا، اس نے زکوٰۃ دینا چاہیے لیکن میں نہیں دی. تو پھر کیا ہوا کہ وہ شخص نا پاگل ہو گیا، مدینہ کی گلیوں میں گھومنے لگا. لوگ اس کو پاگل کہنے لگے. لیکن کیا یہ چیز ٹھیک نہیں تھی اس کے لیے کہ وہ اسی کنڈیشن میں ٹھیک تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، یا اگر ہمیں زیادہ مل جائے اس سے، یا اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس سے یہ کہ کبھی ہمارا ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کفر پر نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا زیادہ. جی ایسا مجھے آپ کو سمجھ آ گیا.
جی میم بہت شکریہ، جزاک اللہ، جو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبہ آپ ہی آپ کلاس اینڈ کر سبحان سکتے ہیں. ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.